खैरियत से होंगे। जी सिस्टर उस्मा, आपने जो प्रीवियस लेसन है उसको प्रिपेयर किया। सिस्टर उस्मा, सिस्टर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सिस्टर उस्मा, आप बताइए कि आपने प्रीवियस लेसन को प्रिपेयर किया। सिस्टर उस्मा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए हम लेसन का आगाज़ करते हैं। आप बताइएगा, मुझे मैसेज बता दीजिए। ठीक है, हम लास्ट में ना 5 मिनट्स निकाल के इंशाल्लाह आपसे सुनते हैं। अभी हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हमने दूसरा सबक स्टार्ट किया था अपना। जो पिछला सबक है ना, उसको हमने कवर करना है इंशाल्लाह। इस तरह कर लेते हैं कि हम लोग रोजाना ना, आप लोग वॉइस में मुझे थोड़ा थोड़ा करके lesson सुना दिया करें जब भी आप लोग फ्री हो। क्या आपने ना जो लेसन करके ना, पूरा आपके पास इससे के बाद तकरीबन आपके पास 4 डेज होते हैं वेडनेसडे के बाद लेसन प्रिपेयर करने के। और लेसन इतना ज़्यादा नहीं होता कि मुश्किल हो। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, अल्लाह ताला हम सबकी मदद करे। अ, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था दूसरे सबक में तजवीदुल कुरान तौसीहुल कुरान। तो पहले अस दुरूद शरीफ पढ़ लें।
मुकम्मल तौर पर नाजिल। इससे पहले कोई सूरत पूरी नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि बाज सूरतों की कुछ आयतें आई थी। जैसे सूरत अल्लाह की कुछ आयतें सब पहले नाजिल हो चुकी थी, और भी सूरत फातिहा से पहले आयत नाजिल हो चुकी थी, लेकिन सूरत फातिहा वो वाहिद सूरत है जो सबसे पहले नाजिल हुई, और ये मुकम्मल सूरत नाजिल हुई। इस सूरत को कुरान करीम के शुरू में रखने का मंशा बज़ाहिर ये है, मतलब ये इसका मंशा ये है कि इसको शुरू में रखा गया, वो ये जो शख्स कुरान करीम से हदायत हासिल करना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने खालिक और मालिक की सिफात का इतराफ करते हुए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। यानी कि जो कुरान पाक से हदायत चाहता है, यानी चाहता है कि हम कुरान पाक के जरिए सीधे रास्ते की तरफ आए, हमें हदायत मिले, तो हम उसको सबसे पहले अल्लाह ताला की जो सिफात है, खूबियाँ हैं, उसका इतराफ करना होगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो वो जात जो तमाम जहानों को जो पालने वाली है, उसकी तारीफ सबसे पहले करना जरूरी है, उसकी सिफात बयान करना जरूरी है। और इसमें ये एक हक है कि तलबगार की तरह उसी से हदायत मांगनी चाहिए। ये बताया गया है सूरत के अंदर कि जैसे हमें किसी चीज की जरूरत होती है, तो हम जैसे हमें रोटी की जरूरत हुई तो हम अपनी अम्मी से मांगते हैं कि हमें रोटी दे दे। इसे ना पूरे पुराने पाक के अंदर बयान की गई है। यानी कि वो कौन सा जो है जो अल्लाह ने पाक के अंदर है। अगर आप किसी इमारत की तारीफ करें तो दर हकीकत वो उसके बनाने वाले की तारीफ होती है। जैसे कोई बिल्डिंग आप देखते हैं कि बहुत ही आलीशान बनी हुई है, तो आप ये जानना जरूर चाहेंगे किसने बनाई है इतनी महारत से, किस मोहम्मद ने बनाई है। आपका अल्लाह ही की है, अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को बनाया है। ये पूरी कायनात को बनाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। तो इसमें जो जो अल्लाह ने चीजें बनाई है, जो मखलूक बनाई है, जो चरिंद परिंद, जो हैवान, जो दरख्त पहाड़, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया है। ये इनको देख के हमें अल्लाह की तारीफ करने का दिल चाहता है। ये सारी अल्लाह ताला की तख्लीक और शान रबूबियत है। आगे तशरीह है मालिक यौमिद्दीन की। मालिक यौमिद्दीन रोजे जजा का मतलब। मालिक यौमिद्दीन के तर्जुमा हमने किया था, मालिक है रोजे जजा का। यौमिद्दीन दीन, जजा यौम रोजा। रोजे जजा का मतलब वो दिन है जब तमाम बंदों को उनके दुनिया में किए हुए अमाल का बदला दिया जाएगा। जो भी उन्होंने दुनिया में अमाल किए हैं, उनको वो बदला उनको दिया जाएगा। यूं तो रोज जजा से पहले भी हर चीज का असली मालिक अल्लाह ताला है। मतलब इस दिन से आने से पहले भी, ये दिन अभी आया नहीं है, फिर भी हर रोज हर जो दिन है, हर दिन का मालिक सिर्फ अल्लाह ही है। जो भी चीज है, जो भी इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उन सबका मालिक सिर्फ एक वाहिद ज़ात है, वो अल्लाह ताला है।
لیکن یہاں خاص طور پہ روزے جزا کے مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھ لیجئے ہمارے گھر کے بھی سربراہ ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سربراہ ہمارے والد صاحب ہیں. اسی طرح اللہ کے سربراہ ہوتے ہیں ایم این اے ایم پی اے. تو ایک طرح کی ان کو بادشاہت ہی دی گئی ہے. اسی طرح ملک کے جو ہے وہ سربراہ کے حوالے کے وہ جو بھی جو ہے جس طرح کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں یہ سربراہ کا ہوتا ہے کہ مکمل آسائش دی جائے اور جو بھی حقوق ہیں ان کے اہل و عیال پر وہ یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کی شان ہے کہ سورت فاتحہ کے بغیر کسی شخص کی کوئی نماز نہیں. اب لفظ کا لفظ ترجمہ دیکھ لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لا صلاۃ لمن لم لمن جس شخص کی کسی شخص کی، لا صلاۃ نہیں ہے نماز، لمن کسی شخص کی، لم یقرأ جو نہیں پڑھتا، بفاتحۃ الکتاب بفاتحۃ الکتاب سورت فاتحہ کو. جو شخص سورت فاتحہ کو نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اس کی توضیح اس طرح ہے، اس کی وضاحت اس طرح کی جائے گی کہ سورت فاتحہ ہے یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے. آپ دیکھیے اس میں 7 آیتیں ہیں. سورت فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. دیکھیے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین اور روز جزا کا مالک ہے. تو میں اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے پہلی آیت میں کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے اس لیے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور دوسری آیت میں اللہ کے تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور تیسری آیت میں اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ وہ روز جزا کے دن کا مالک ہے. تو 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جا رہی ہے. اور آخری 3 آیتیں ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان کا راستہ آپ نے جن کو گمراہ کیا، جن پر غضب ہوا، اور نہ ان کا راستہ جن پر گمراہ ہوئے. ان 3 آیات آخری 3 آیات کے اندر آخری 3 آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا و درخواست کی تلقین کرتی ہیں جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے اس صورت کے اندر خود ہی بتا دیا ہے، پہلے 3 آیتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور آخری 3 آیتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا و درخواست مان سکتے ہیں۔ اور درمیانے والی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، درمیانے والی آیت ہے، یہ مشترک ہے، اس میں کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ جیسے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ والا جو پہلو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور یہ جو حصہ ہے آیت کا، اس میں دعا و درخواست ہے۔ تو اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ پہلی 3 آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا و درخواست ہے، اور درمیانی آیت ہے یہ مشترک ہے، اور یہ دعا جو ہے، یہ جو آیت ہے بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے، اور بہت سی حاجات میں اور پریشانی کے عالم میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور اس آیت کے اندر 2 پہلو ہیں، اس میں دونوں مشترک ہیں، ایک حمد و ثنا اور ایک دعا و درخواست۔ صحیح مسلم میں ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہے کہ ان سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میں میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں یہ سورۃ فاتحہ تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے، نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ یعنی نصف میرے لیے، پہلے 3 آیات جو ہیں ہم دوسنا کی، وہ اللہ کے لیے ہے، اور درمیان والی آیت کا تھوڑا سا حصہ، اور آخری 3 آیتیں ہیں، یہ اللہ نے کہا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میرے بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا، جو ان آیات کو پڑھ کر جو اللہ سے مانگے گا ان کو وہ دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہ یہ آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ ایاک نعبد، ہم تجھ سے ہی بات مانگ چاہتے ہیں، تیری ہی بات کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ دعا جو ہے اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو جو ہے حق تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، ایاک نعبد، یہ پہلو حمد و ثنا ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ بندے کی دعا و درخواست کے ساتھ، اس کا جو دوسرا پہلو ہے بندے کی دعا و درخواست کا ہے۔ آگے ادھر تک ہم لوگ تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ اب باقی تشریح انشاءاللہ ہم اگلی آیات کے ساتھ اگلے سبق میں کریں گے۔ تو یہ اس صفحے کا جو آخری 3 لائنیں ہیں، اس کو چھوڑ کے باقی سب انشاءاللہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ جی سسٹر، آپ کو سمجھ گئے؟ بہت آسان تشریح تھی، آپ کو سمجھ آئی؟ کوئی بھی بات کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ سسٹر آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ آگے حفظ حدیث، جو حدیث ہم نے حفظ کرنی ہے اس کو یاد کرنا اچھی طریقے سے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔
کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طالب علم میں نکلتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ اس طرح کریں گے۔ ان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من خرجا، جو شخص نکلا، فی طلب العلم، علم حاصل کرنے کے لیے، فہو فی سبیل اللہ، فہو پس وہ فی سبیل اللہ، فی میں سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، حتی یہاں تک کہ یرجع وہ لوٹتا ہے، من جو شخص خرجہ نکلے، فی طلب العلم علم حاصل کرنے کے لیے، فہو پس وہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ آگے ہے اسلامی عقائد و نظریات۔ اسلامی عقائد و نظریات میں ہم جانیں گے اللہ کی صفات کے بارے میں۔ ہم نے پیچھے بھی سورۃ فاتحہ میں اللہ کی صفات کے بارے میں ہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ ادھر بھی اللہ کی صفات کے بارے میں ہم لوگ اور مزید جانتے ہیں کہ اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اس کی کوئی صفت ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث میں ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق جیسی صفات کا ذکر ہے، یعنی کہ جیسے مخلوق کی صفات ہوتی ہیں، جیسے مخلوق ہے وہ انسان کی مدد کرتا ہے، اللہ بھی مدد کرتا ہے، اور جیسے کسی انسان کو کھانا کھلا دیا تو اللہ بھی کھانا کھلاتا ہے، اسی طرح اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں۔ تو جیسے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق جیسے صفات کا ذکر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہو گیا، جیسے حدیث میں اکثر آیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یا اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم پر قائم ہونا وغیرہ، تو ان کی حقیقت یہ جو پہلے ذکر کیا ہے کہ جیسے روزی دینا، کسی کی مدد کر دینا، یا پھر کسی کو کھانا کھلانا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں مخلوق جیسی، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہمیں روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، اگر کسی کے ذریعے ہماری مشکل دور ہوتا ہے۔ اور جیسے بعض حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم، اور یہ جو عرش عظیم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یہ اس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ تو جو ہے ان کا نہ ہاتھ ہے، نہ وہ کھاتے نہ پیتے نہ کچھ ان کا ایسا کوئی عمل ہے انسانوں جیسا، اور جہاں مخلوق جیسا کوئی عمل کا ذکر ہوا ہے تو اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ صرف ایک قیاس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیاس سے کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر سمجھایا ہو۔ بندوں کو ایسی چیزوں کی حقیقت کی جستجو کیے بغیر ایمان لانے کا حکم ہے کہ یہ جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم ہے، اس کی حقیقت جاننے کے بجائے جو ہے وہ ہمیں اپنے ایمان مضبوط بنانا چاہیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ
پہ ایمان لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے کہ جو اللہ کہہ رہے ہیں برحق درست ہے، اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کے لیے ثابت ہے کہ اللہ کی جو جو صفات اللہ ذکر کرتا ہے یہ اس کی شان کے ہی مطابق ہے، اور ان کی کوئی کیفیت اور نوعیت کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یا اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم کی کیفیت کس طرح کیفیت کس طرح ہاتھ ہوا، شبہات وہ شبہات ظاہر کرتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں، تو ان کے عقائد سے بچنے کے لیے، ان کو عوام کو ان کے عقائد سے بچانے کے لیے اور ان کے دین کی حفاظت کی خاطر، کہ اللہ کا دین جو ہے اس کی حفاظت کی خاطر ان جیسے جو بھی شبہات ہیں ان کے مناسب معنی بیان کیے ہیں، ان کے جو مناسب معنی نا انہوں نے بیان کیے کہ تاکہ کسی کو بھی شبہ نہ ہو، جیسے قوت کے ساتھ ہیں اور طاقت کے ساتھ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوئے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بندے کی طرف رحمت اتنی بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق جیسے جسم، اعضا، جسم سسٹر، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ چلیں پھر ہم کلام کیجیے کہ، اور اس طرح ہم لوگ اب کرتے ہیں، اس طرح شیڈیول بناتے ہیں کہ ہم لوگ روزانہ جو ہے اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ روزانہ آپ گروپ میں اپنے وائس میسج سینڈ کر دیا کریں، جا کے ہمیں کچھ تو معلوم ہو کہ آپ لوگ کچھ تو پریپیئر کریں، اس طرح کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا، نہ آپ لوگ کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں سب، اور نہ ہی کوئی رسپانس ملتا ہے آپ کو، گروپ میں بھی بار بار مینشن کیا جاتا ہے لیکن کوئی پراپر رسپانس نہیں آ رہا، تو آپ لوگ کوشش کیجیے جو ہم نے لیسن پڑھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ جی ہمیں یاد کرنے میں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ہم اس کا ضرور ایک اسٹرکٹ